जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलिहि मोहम्मद। जी तो वेलकम एवरीवन। क्लास नंबर 18 रमज़ानुल मुबारक का 18वां रोज़ा आप सबको मुबारक। अल्लाह ताला हमारे तमाम गुज़रे हुए रोज़ों को, हमारी इबादत को, मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल करे और हमारे लिए हदायत का ज़रिया बनाए, आमीन। जी तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान पाक को सीखने की एक काविश जारी है पहले रमज़ानुल मुबारक से, जिसका सिलसिला कार आज क्लास नंबर 18 तक पहुंच चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो जहां से कल का सिलसिला मुनक़ता हुआ था तो वहीं से आज का आगाज़ होगा। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और हमारी आवाज़ को मज़बूत करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और सदक़े जारिया में अपना हिस्सा डालें, आमीन। जी तो स्टार्ट करते हैं। तो आप हमेशा की तरह कुरान पाक ओपन कर लें। आप वहाँ से सूरा की अरबिक और तर्जुमा पढ़ते जाइएगा और मैं यहाँ से आपको उसको समरी आसान अल्फाज में समझाने की एक कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ आ सके कि एट दी एंड इस सूरा की इन आयात में, इन सिंपल वर्ड्स, अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। जी तो आज की हमारी जो सबसे पहली सूरा है वो है सूरह सजदा। सूरह सजदा इज़ अ ब्यूटीफुल सूरा इन द कुरान दैट emphasizes the importance of prostrating before Allah। सूरह सजदा कुरान पाक की एक बहुत ही खूबसूरत सी सूरत है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि और अहमियत बताई गई है कि अल्लाह ताला के सामने अपने आप को झुकाने की, अल्लाह को के सामने अपने आप को ताबे करने की। इट इज़ द 32nd सूरा इन द कुरान एंड कंटेन्स 30 वर्सेस। कुरान पाक की 32वीं सूरा है और इसकी 30 आयात हैं। दिस सूरा हाईलाइट्स द पावर एंड मैजेस्टी ऑफ अल्लाह एंड रिमाइंड अस द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड सबमिशन इन आवर वर्शिप। ये सूरा जहाँ अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी शान और जलाल को ज़ाहिर करती है, वहीं हमें अहमियत बताती है कि अपने आप को अल्लाह सुब्हाना व तआला के ताबे करने और उसके आगे झुकने की क्या अहमियत है। इट्स अ पावरफुल सूरा टू रिफ्लेक्ट अपॉन एंड रिसाइट ड्यूरिंग आवर प्रेयर्स। इस सूरा की एक बहुत ही अहम फजीलत है, अहमियत है, और ये पढ़ने के साथ साथ हमारी ज़ात पे भी बहुत असरअंदाज होती है। जी तो सूरह सजदा की कंप्लीट है समरी। आप तर्जुमा और अरबिक वहाँ से पढ़ लें और देन इस वीडियो को प्ले करके इसकी समरी सुने। सूरह सजदा। अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने इंसान की नक्शागरी की, फिर उसी के मुताबिक ये निज़ाम तरतीब दिया, उसकी नफ्स चलाने का इंतज़ाम किया, एक बूंद से परवान चढ़ते हुए उसके तमाम अज़ा को बनाना और फिर उसमें रूह फूंकी, फिर मौत के मुकर्रर करदा वक्त पर फरिश्ते उसकी रूह निकाल लेते हैं। क़यामत के दिन का नक्शा वक्त पर फरिश्ते उसकी, जब मुजरिमीन को पक्का यकीन आ जाएगा और वो एक मज़ीद मोहलत की दरख्वास्त कर रहे होंगे, फरमाया हम बड़े अज़ाब से पहले उन्हें जगाने के लिए छोटे अज़ाब भेजते रहेंगे, शायद कि ये हकीकत की तरफ रजू करें। किताब अल्लाह का सिर्फ़ मौजूद होना ही कामयाबी की वजह नहीं, बल्कि असली शय ये है कि वो लोग वजूद में आए जो इन किताबों पर पुख्ता यकीन रखें
اور وہ پھر ایسے رہنما بنے جو لوگوں کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرے. دیٹس آل. آگے بڑھتے ہیں. اگلی سورہ ہے ہمارے پاس سورہ الاحزاب. سورہ الاحزاب از دا 33rd سورہ آف دی قرآن. قرآن پاک کی 33ویں سورہ ہے. اٹ کنسسٹ آف 73 ورسز. 73 آیات ہیں سورہ الاحزاب کی, اینڈ کورز ویریس اسپیکٹس آف سوشل, پولیٹیکل اینڈ پرسنل لائف. اور یہ ہماری ذاتی, سماجی اور سیاسی زندگی کے اہم پہلوؤں پہ روشنی ڈالتی ہے, رہنمائی کرتی ہے. This surah addresses the events and challenges faced by the early Muslim community during the time of Prophet Muhammad. یہ سورہ نبی پاک علیہ السلام کے شروع کے مسلمان کی کمیونٹی, مسلمان کی جو ایک سوسائٹی بنی ہوئی تھی, ایک گروہ تھا, ان کو جس طرح کی مشکلات کا اور جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کا ذکر کیا گیا. It emphasizes the importance of unity, loyalty and obedience to Allah and His Messenger. اور یہ آپ کی یکجا ہونے پر, خلوص ہونے پر, اللہ کے تابع ہونے اور اس کے محبوب کے پیغام پر عمل کرنے کے بارے میں کافی زور دیتی ہے. The surah also provides guidance on matters such as marriage, modesty and the treatment of women. اور اس صورت میں شادی کے بارے میں اور عورتوں سے حسن سلوک کے بارے میں, شرافت کے بارے میں بتایا گیا ہے. It's a comprehensive surah with valuable lesson for believers in all aspects of life. اور اس صورت میں تقریباً زندگی کے ہر پہلو پہ روشنی بھی ڈالی گئی ہے اور اہمیت بھی بتائی گئی ہے. سورہ الاحزاب 1 to 8 اور نیچے 9 to 40 ہے. سمری 1 سے 8 تک اور 9 سے 40 تک. فرمایا, اے نبی آپ رب کی ہدایت پر جمے رہیں اور کسی کافر یا منافق کسی بات پر کوئی توجہ نہ دیں. جاہلیت کے رسوم میں اپنی بیوی کو ماں کہہ کر حرام دینے کو باطل قرار دیا. فرمایا, نبی اہل ایمان پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اس آیت کو پڑھ کر نبی فوت ہونے والے اہل ایمان کا قرض ادا کرتے, جیسا کہ سورہ بقرہ میں پڑھا کہ فضیلت کو استعمال کرنے کی بجائے اس کے مطابق احسن معاملہ کیا جائے. اور نبی کی بیویوں کو اہل ایمان کی ماں قرار دیا. اس اللہ نے اپنے انبیاء سے عہد کا ذکر کیا جو شہادت الناس کے حوالے سے ان سے لنا گئے. اقامت دین کا عہد بھی اسی شہادت کا حصہ ہے. فرمایا, اے اہل ایمان اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر دشمن لشکر پوری قوت سے حملہ آور ہوئے اور انتہائی شدید حالت میں اہل ایمان کی آزمائش کی گئی اور اللہ کی غیبی مدد تمہارے شامل حال رہی. اس سخت حالات میں منافقین کے دل کا روگ ان کی زبانوں پر آ گیا. ایمان کے ثمر یعنی تسلیم و رضا کے برعکس منافقین کو مختلف اندیشے ہدایت پر عمل کرنے سے روکتے. کبھی موت کا خوف انہیں بھاگنے پر اکساتا. اس کے برعکس نبی کے اسوہ حسنہ کا ذکر کیا جنہوں نے دعوت حق اور شہادت حق کی خاطر سب کچھ جھونک دیا. ہر اس شخص پر جو آخرت کو ترجیح دے اور اللہ کو یاد رکھے, اس کے لیے اس طرز عمل کو مثالی قرار دیا. رسول اللہ کے ساتھ حقیقی اہل ایمان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ کہتے کہ ہم سے وعدہ ہی یہی کیا گیا تھا کہ اس راہ میں آزمائش ہوگی. ان کے ایمان اور تسلیم و رضا میں مزید اضافہ ہوا. ایک آیت انس بن نظر کے لیے خصوصی اور باقی اہل ایمان کے لیے اہل عموم. فرمایا کہ ایسے اہل ایمان نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا
اور اپنی جان کا نذرانہ دے کر پورا کیا، ان کے زخموں سے وہ حالت ہوئی کہ صرف انگلیوں کے پوروں سے ان کی پہچان ہوئی۔ فرمایا، اے نبی، اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں کہ ان کی ترجیح دنیا ہے یا آخرت، وہ اپنا فیصلہ کر لیں۔ تمام ازواج نے آخرت کو ترجیح دی۔ فرمایا، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں، تم اہل ایمان عورتوں کے لیے اسوہ بننا ہے۔ نبی کی بیویوں کے گھروں میں ہی رہنے اور اپنے فرائض پر عمل پیرا ہونے اور قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا حکم دیا۔ کسی ایمان کا دعویٰ کرنے والے کا یہ حق نہیں کہ کسی معاملے میں نبی یا اللہ، قرآن و حدیث آ جائے اور اس معاملے میں وہ اپنی مرضی چلائے۔ آگے بڑھیں گے 41 ٹو لاسٹ، 41 سے آخر تک کی سمری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند۔ آپ کے بعد اب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اہل ایمان سے فرمایا، اللہ کو خوب یاد کرو اور اس کی تسبیح کرو۔ اللہ تم پر اپنی رحمت اور اس کے فرشتے اہل ایمان پر سلام بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ کو اللہ کی طرف داعی اور ہدایت کا روشن چراغ قرار دیا، جو کھلم کھلا اللہ کی دھمکیاں اور بشارتیں سناتے ہیں۔ فرمایا، آپ اس دعوت حق میں منافقین اور انکار کرنے والوں کی اذیت کو کوئی پرواہ نہ کریں۔ نبی کے بعد ان کی کسی ازدواج سے ان کا نکاح مسلمانوں پر حرام قرار دیا۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت سلام بھیجتے ہیں۔ اہل ایمان سے کہا، تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ مسلمانوں کی عورتوں سے فرمایا کہ گھر سے نکلتے وقت ایک اضافی کپڑے سے چہرے پر بھی ڈھانپ لیں۔ اب فرمایا کہ اگر اب بھی کوئی لو فلگار مسلمان عورتوں کو تنگ کرے تو اسلامی ریاست اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کرے۔ تو سمجھ یہ آئی کہ اسلام پہلے ایک پورا شرم و حیا کا نظام دیتا ہے، اس کے بعد اسلامی سزائیں بہت سخت ہیں۔ انکار کرنے والے اپنے جہنم میں آنے کی ایک وجہ اللہ کو یہ بتائیں گے کہ ہم اپنے لیڈروں اور بزرگوں کی اطاعت کرتے تھے۔ فرمایا، اے اہل ایمان، سچی اور سیدھی بات کیا کرو، زیادہ لمبی چوڑی اور مبالغہ رائے پر گفتگو اللہ کو ناپسند ہے۔ فرمایا، اس طرح ہم تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گے، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اصل شے اللہ کی اطاعت ہے، نہ کہ لمبے لمبے فلسفے اور باتیں۔ فرمایا، یہ دنیا کی خلافت ایک انتہائی سنجیدہ منصب ہے، جس میں کوتاہی پر اللہ سخت ترین سزا کا اندیشہ ہے۔ پوری کائنات میں صرف انسان میں ہی ہمت ہوئی، اس نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ آگے بڑھیں گے، اگلی سورہ ہے سورہ سبا۔ سورہ سبا also known as سورہ شبا، it's the 34th سورہ of the قرآن۔ سورہ سبا کو سورہ سبا بھی کہا جاتا ہے اور یہ قرآن پاک کی 34ویں سورہ ہے۔ It contains 54 verses and takes its name from the mention of the ancient civilization of سبا۔ اس کی 54 آیات ہیں اور اس سورہ کا نام ایک تاریخ کی ایک پرانی سویلائزیشن، ایک پرانی ذات کہہ لیں، قوم کہہ لیں، وہ گزری ہے اور وہ قوم سبا کہلائی جاتی تھی، تو اس نام سے یہ سورہ ہے۔ The surah explore various themes including the power and blessings of Allah and the consequences of disbelief and the importance of righteousness and gratitude۔ اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور طاقت
اور نافرمانوں کے لیے سزا اور اللہ کی راہ پر چلنے اور ہدایت پر رہنے کے انعام۔ It highlights the stories of Prophet Suleiman and Queen of Seba۔ اس میں سبا کی ملکہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور their wisdom and justice bestowed upon Prophet Suleiman by Allah، اور ان کا انصاف اور دانائی۔ سورہ سبا serve as a reminder of power and authority of Allah۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طاقت کی اور اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اینڈ دا امپورٹنس آف سیکنگ گائیڈنس اینڈ فالوئنگ ہز کمانڈمنٹس، اور اللہ کی ہدایات پر، احکامات پر چلتے رہنے کی اہمیت کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ سورہ سبا 1 to 21، 1 سے 21 تک کی سمری۔ لوگوں کے آخرت کے بارے میں شک کرنا اور نبی کا مذاق اڑانے کا ذکر کیا۔ حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر کیا، جنہیں ان کی سلطنت میں غیر معمولی اختیار دیا گیا۔ جنات، جنہیں لوگ غیب کا جاننے والا سمجھتے ہیں، حضرت سلیمان کی وفات کا اندازہ بھی نہ کر سکے، اور جو مشکل کام انہیں کرنے کا حکم دیا گیا تھا، حضرت سلیمان کی جست کے ڈر سے اس میں لگے رہے۔ حضرت داؤد اور سلیمان اختیار ملنے کے باوجود شکر گزار بنے۔ ایک اور قوم سبا یا سبا کا ذکر کیا، جو نعمتیں ملنے کے باوجود ناشکری کرنے لگی، تو اس سے نعمتیں چھین لی گئیں اور اسے سزا دی گئی۔ قومی جرائم کی سزا ضرور ملتی ہے۔ فرمایا، اللہ کے علاوہ جس کے بارے میں تمہیں گمان ہے، ان میں سے کوئی ذرا برابر بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ خود جسے چاہیں شفاعت کا اختیار دیں، اور جس کے لیے چاہیں کسی نبی کو ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ وہ کسی دوست کی شفا کی درخواست کرتے جا رہے ہوں، ادھر اللہ مسترد کر رہے ہوں۔ اللہ ہی زمین و آسمان کا رازق ہے۔ نبی کو تمام انسانیت کے لیے بشارت اور دھمکی سنانے والا قرار دیا گیا۔ قیامت کا وقت مقرر نہ آگے ہوگا نہ پیچھے، لیکن اس دن اپنے ماننے والوں کی وہ بہت ملامت کریں گے۔ لیڈر جواب دیں گے، ہم نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا۔ پیروی کرنے والے کہیں گے، تم نے صبح شام جو فریب کے جال بنے، ہم اس میں تمہاری پیروی کرنے لگے۔ اسی طرح فرمایا، جس قوم کے پاس نبی بھیجے، آسودہ حال لوگ اپنی مال و دولت کو اپنی ہدایت پر ہونے کی دلیل قرار دیتے اور انکار پر اڑ جاتے۔ جی تو آگے بڑھیں گے۔ اگلی سورہ ہے سورہ فطار یا فاطر۔ سورہ فاطر is the 35th سورہ of قرآن پاک کی 35ویں سورت ہے۔ It consists of 45 verses and focus on the power and creative abilities of Allah۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی مکمل 45 آیات ہیں۔ The surah highlights the concept of monotheism and the importance of recognizing Allah as the sole creator and sustainer of the universe۔ اس سورہ میں توحید پہ زور دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد خالق ہے جس نے اس کائنات کو، اس مخلوق کو بنایا ہے، اور وہی اس کا چلانے والا ہے۔ It also discusses the consequences of disbelief and rewards of faith۔ اور اس میں ایمان پر چلنے کا انعام اور نافرمانی کی سزا بھی بتائی گئی ہے۔ سورہ فاطر encourages believer to reflect upon the signs of Allah creation and to submit to His will۔
سورہ فاطر میں بتایا گیا ہے کہ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات نشانیاں رکھی ہیں اور کس طرح وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے تابع ہو سکتے ہیں۔ اٹس اے بیوٹیفل سورہ دیٹ ریمائنڈ اس گریٹنس اینڈ مرسی آف اللہ۔ بہت ہی خوبصورت سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا جلال بتایا گیا ہے اور اس کی شان۔ سورہ فاطر کمپلیٹ ہے۔ اللہ اگر انسانوں کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور جب وہ کسی شر کا ارادہ کر لے تو کوئی شے اسے ٹال نہیں سکتی۔ فرمایا شیطان کو واقعی دشمن سمجھو، اس کی چالوں کو سمجھو، وہ کوئی اتنا سادہ دشمن نہیں۔ اب اس کی چالوں میں آ کر کسی کے یہ حالت ہو کہ عمل ایک اس کا ہدایت کے مطابق نہ ہو اور وہ خود کو خوب ہدایت عاشق رسول سمجھتا ہو۔ فرمایا اللہ کی حقیقی خشیت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں، جن لوگوں کو کتاب دی گئی، ان کی کیفیات نقل کی۔ کچھ لوگ تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ملے جلے اعمال، کچھ معتدل اور کچھ لوگ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ زمین میں تکبر کر کے اور اللہ کے خلاف بغاوت کر کے انسان اپنی چالوں کو بہت بڑا شمار کرتا ہے، لیکن اصلاحاً یہ تمام تدبیریں کسی نہ کسی وقت خود پر الٹ آتی ہیں۔ That's all from today. I hope کہ آج کی کلاس بینیفیشل رہی ہوگی۔ باقی پڑھنے میں، سننے میں، بولنے میں، کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ آئی ہوپ کہ بینیفیشل رہی ہوگی، تو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں اور ہماری آواز کو مضبوط کریں اور صدقہ جاریہ میں حصہ دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جی، تو آپ سے اگر کوئی کلاس مس ہوئی ہے تو ضرور دیکھیں، کمپلیٹ کریں۔ ابھی دیکھیں، رمضان کے بعد دیکھیں، اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھیں۔ تو سی یو آل انشاءاللہ in the next class. Take care. Till then, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔